बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। फ़ातिमा ज़हरा आप लोग और मैं हूँ बिलाल कुतुब। मैं छोटा था तो अपने महल्ले की मस्जिद में जब जाता था तो मुझे इस बात से बड़ी इरिटेशन होती थी। वो नौजवानी के ज़माने थे, बल्कि बचपन के ज़माने थे कि जूँ ही आप खड़े हुए हैं अगली सफ़ में तो किसी बुज़ुर्ग ने आके आपको यूँ हाथ से पकड़ के पीछे किया कि तू पीछे खलो, बुज़ुर्ग आगे खड़े होंगे। हालांकि मैं वहाँ पे सवा घंटा पहले गया हुआ था। वो बड़ा बुरा लगता था। अब तो खैर वो मजाज बदल गए हैं। अब तो इस बात को मैं क्या कहना चाहिए, बाइस इज़्ज़त और फ़ख्र समझता हूँ कि जूतियों में नमाज़ पढ़ें खड़े होके। वो ज़माने और थे, लर्निंग के पैटर्न थे। पीछे से आपको हाथ आना ठा करके आपके सर के ऊपर एक इंतहाई नामुनासिब किस्म की टोपी जो है वो रख देनी है, और वो ठोकना है उसने कि आपके बाल बड़े हैं अगर तो वो ठोकी जाए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा हाथ से जो है वो दो हैं, सिर्फ एक का जिक्र करता हूँ। लाहौर में सेंट एंथनी है स्कूल, और उसके सामने एक बहुत अच्छी दुकान है जो कि हमारे बचपन से आदमी जो है वो शॉक्स का काम करता है, गाड़ियों के जो शॉक्स होते हैं उसका काम करता है। नाम नहीं लेता, हालांकि सारा लाहौर उसको जानता है। तो वहाँ पे काम करवाया करते थे। सेंट एंथनी के जो इससे हम बचपन से वाकिफ़ थे, वहाँ नमाज के लिए ज़ोहर की मैं रुका तो वहाँ पे कोई नहीं था मस्जिद में कोई नहीं था। सर जी ये बात यहाँ ख़त्म ना कर दूँ, मस्जिद में कोई नहीं था। नमाज का वक्त था, मस्जिद में कोई नहीं था। मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ तो मैं बिल्कुल महराब के सामने खड़ा हो गया, और जब मैंने नमाज शुरू की बिल्कुल तो महराब के ऊपर लिखा हुआ पत्थर जो था वो मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी, और उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ पे फ़लाँ लोग नमाज पढ़ें, गैर मुसलमान यहाँ नमाज अदा ना करें। अच्छा, मैं नमाज नियत कर चुका था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं नमाज को तोड़ूं ना तोड़ूं, हंसूं ना हंसूं, कहीं उनकी दिल आज़ारी ना हो जाए, कहीं यहाँ ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी मासूम बातें थीं, क्योंकि वक्त ने हमें बताया कि हमारे अंदर जो अदम बर्दाश्त आई उसका ताल्लुक जो था वो हर तरह के नज़रिए का मिस यूज़ था, चाहे वो नज़रिया सेकुलर हो चाहे रिलीजियस हो। हमने तो अदम बर्दाश्त जो है वो नामूस के नाम पे भी की, हमने तो अदम बर्दाश्त जो है वो लब्बाइक के नाम पे भी की, हमने तो अदम बर्दाश्त जो है उसका ठेका जो है वो हरम के अंदर भी उठाया। हमने तो इतना ठेका उठा लिया कि यकीन कीजिए ये अदम बर्दाश्त जो है ये हमारा आईडी कार्ड बन गई है बहसियत मुसलमान। क्यों ये आईडी कार्ड किसी और नस्ल और कौम का नहीं बना? ये तगमा जो है ये पाकिस्तानियों ने या उम्मत मोहम्मद ने या आइंदा आने वाली रियासत मदीना का ही मुक़द्दर क्यों बना है? इसका सवाल का जवाब दिल तो चाहता है कि दूं, लेकिन दूंगा नहीं। मेरे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी खैरियत से आप? जी जनाब अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी भाई, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? जी बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे साथ डॉक्टर फरहाना अवैस भी हैं। फरहाना आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे स्टूडियो में नहीं है। मैं कॉलेज में था, स्कूल में था बल्कि, तो मैं एम्प्रेस रोड से निकलता था पैदल, और मैं एक इमाम बारगाह है जो कि तकरीबन आप जानते होंगे कितनी दूर है, माई ईदा की इमाम बारगाह। वहाँ पे मुल्तान से एक आया करते थे आलिम पढ़ने के लिए। तो आलिम गुरबत था, रिकॉर्डर वगैरह तो था कोई नहीं, फ़ोन हुआ नहीं करते थे। तो मैं कागज़ और पेंसिल ले जा के ना पूरी की पूरी उनकी पूरी मुहर्रम की सारी मजालिस जो है वो सुनता था और उनके नोट्स बनाता था। और फ़हमे कुरान में उन 10 दिनों के बाद यकीन कीजिए मैं अपने कम अज़ कम मोहल्ले में अपनी उम्र के लड़कों से ज़्यादा बेहतर हो जाता था, और मैं लफाजी ज़्यादा कर सकता था। एक वक्त ऐसा आया, एक साल ऐसा आया फरहाना आपा, कि उन्होंने मुझे मजलिस के बाद वहाँ पे बुलाना शुरू कर दिया कि तुमने आज नोट्स क्या बनाए हैं। तो मैं जब नोट्स पढ़ता था तो वो मुझे बीच में डांटते थे कि ऐते कि है मैं क्या ही नहीं, ये तो नहीं मैंने किया था, ये इसका तो ये मतलब नहीं था। दुरुस्तगी करानी शुरू कर दी, जैसे शायर जो है वो मिसरे को उसके वज़न को दुरुस्त करता है वो करानी शुरू कर दी। मैं हल्फन कह रहा हूँ कि 2 लोगों के अगर मैं नाम लूँ ना तो इनमें एक मेरे वो बुज़ुर्ग है और एक दूसरे बुज़ुर्ग जो है वो डॉक्टर इसरार साहब हैं, जिनसे कि मैंने रमज़ान में सारी रात जाग के जो है वो कुरान की तफसीर जो है, और दोनों का मजाज जो था वो अमली तौर पे लोगों को सख्त नज़र आता था, लेकिन दिली तौर पे यकीन कीजिए कि मैं इन लोगों के साथ
بہت وقت گزار چکا، یہ بڑے نرم تھے. جب عدم برداشت علماء میں نہیں تھی تو ہم میں بھی نہیں تھی، معافی کے ساتھ. جب عدم برداشت مذہبی لہجے کے اندر آئی، ہماری اخلاقیات میں بھی آئی، ہمارے لباس میں بھی آئی. ہم نے لوگوں کے اوپر جملے بھی کسنے شروع کیے، پھر پوسٹر بھی لگنے شروع ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عدم برداشت کا جو تغمہ ہے نا، اس کی اگر بہت زیادہ سپریڈ میں نہ کروں فرحانہ آپا، تو کم از کم مذہبی لوگوں کو اور طبقے کو اپنا ذمہ تو ضرور سمجھ لینا چاہیے کہ عدم برداشت میں ہم نے حصہ تو بھرپور قسم کا ڈالا ہے. فرحانہ آپا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ نے بہت اچھی اور خوبصورت بات کی، لیکن آپ نے جو پوری بات بیان کی اس میں آپ نے یہی کہا کہ آپ چھوٹی عمر میں یہ کام کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے تربیت کا وہ حصہ جو آپ وہاں پر سیکھ رہے تھے، وہاں سے اجازت ملی ہوئی تھی. اور ہم بہت دفعہ جو پروگرامس میں بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندر عدم برداشت نہیں ہے یا اخلاقی طور پر بہت ساری برائیاں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے خود اس کا جواب بھی دے دیا کہ جب بچپن میں بچے کہیں باہر جاتے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور والدین ان سے واقف ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ اچھائی کی طرف جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے. اس انکریجمنٹ میں وہ جو ماں باپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو اساتذہ کرام سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. تو آپ نے جو کچھ سیکھا آج وہ شخصیت کا حصہ ہے اور وہ نظر آتا ہے. اور ہم ہمیشہ جو بات کرتے ہیں کہ جب تک آپ کی تربیت اچھی نہ ہو، ایک استاد کا جو کردار ہے وہ بھرپور نہ ہو، والدین کا کردار بھرپور نہ ہو، تب تک وہ کام نہیں ہو سکتا. جب ہم صبر اور برداشت کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ ہم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ صبر ایمان کا حصہ ہے. اور یہ جو صبر ہے نا، یہ انسانوں کا خاصہ ہوتا ہے، یہ حیوانوں کے پاس نہیں ہے، یہ ملائکہ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کو، ملائکہ کو تو اس کی حاجت ہی نہیں ہے. اور حیوان جو ہے اس پر خواہش اتنی غالب ہوتی ہے کہ صبر وہ کر نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت نے یہ جو صبر والی خصوصیت ہے یا برداشت کی جو بات ہے، یہ انسان کی صفت رکھی ہے، اس کو عطا کی ہے. لیکن پھر اس کے لیے تربیت کرنی ضروری ہے، اور تربیت ماں باپ کریں گے، اساتذہ کرام کریں گے، یا وہ معاشرہ کرے گا جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے. تو جب ہم ایک اچھے ماحول میں رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارا گھر ہو یا اچھے اساتذہ کرام ہو، تو ہماری وہ تربیت مکمل ہو جاتی ہے. ہم اخلاقی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پر بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، اور اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو ہم نے کتنا جواب دینا ہے اور کہاں پر خاموش ہو جانا ہے. جب یہ ہماری تربیت مکمل ہوتی ہے تو تبھی ہم کہہ سکتے ہیں جو رسول پاک نے فرمایا کہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے کہ وہ مشکل میں صبر کرتا ہے، اور جب اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں وہ ثواب حاصل کر رہا ہوتا ہے. بڑی اچھی بات ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی بات. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں شاہ صاحب آ رہا ہوں. شاہ صاحب یہ میں بات جو ہے یہ بالکل بھی سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جب علماء ڈاکٹر صاحب جیسے تھے نا، ممبر جب اچھا تھا، چلیں یوں کر لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی نکال دیتے ہیں، جب ممبر جو تھا وہ تعلیم دے رہا تھا، تربیت دے رہا تھا، اخلاق دے رہا تھا. آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی پہ بھی مجلس مجالس آیا کرتی تھی، ایسا تھا نا. رمضان کے اندر آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ساری رات قرآن سنتے تھے، کہیں تو جاتے ہوں گے نا. لیکن یہ عدم برداشت جو تھی، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ممبر کا خاصہ بنا اور پھر ہم تک آئی نیچے؟ اب وہ اتنی پھیل چکی ہے کہ اب آپ کہیں پن پوائنٹ بھی نہیں کر سکتے. بلا شبہ علماء کرام، میں سمجھتا ہوں یہ مذہبی رہنما زعماء، یہ اپنی قوم کے لیے نمونہ بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانشین بھی ہیں. ہم کہتے ہیں نا علماء ورثۃ الانبیاء، بڑی معروف یہ بات ہم بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. تو بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہم وارث اور جانشین ہیں نا، تو ہمیں دیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انداز کیا تھا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ کے اندر تو بے تحاشا تحمل تھا، تو ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ برداشت تھی. ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المؤمن حلیم. ہمارا جو موضوع ہے نا وہ ہے حلم، جس کو عربی میں کہتے ہیں برداشت کرنا. اگر کسی نے تکلیف پہنچا بھی دی، وہ فرماتے ہیں المؤمن حلم لا یجہل وَإِن جُهِلَ عَلَيْهِ لا یظلم وَإِن ظُلِمَ عَلَيْهِ صَبَرَ. فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے یہ برداشت کرنے والا ہوتا ہے، حلیم الطبع ہوتا ہے، اس کے اندر تحمل اور برداشت ہوتی ہے انتہا درجے کی. وہ کسی کے ساتھ جاہلانہ انداز نہیں برتا. اگر اس کے ساتھ کوئی جاہلانہ رویہ اپنا بھی لے، جب یہ علماء ہی چھوڑ دیں تو پھر تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ یقیناً ایک مومن کی شان تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء سے پہلے یا جو عدم برداشت ہم نے دیکھی وہ سیاست دانوں میں دیکھی، ہم نے ذمہ داروں میں دیکھی، اور ذمہ داروں نے پھر ایسا ماحول بنایا کہ اپنے مفادات کے حصول اور تکمیل کے لیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی جو کمزور تھے علم میں،
میں سمجھتا ہوں جہابذات العلم جو تھے نا الحمدللہ ہر دور میں انہوں نے صبر کا، تحمل کا، بردباری کا، آپ جن لوگ کی بات کر رہے ہیں وہ اسی دور کے تھے نا، جو دو شخصیات کا بھی آپ حوالہ دے رہے تھے وہ انہی علماء میں سے تھے نا. تو ایسے علماء الحمدللہ وہ بھی موجود رہے، لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جو میں سمجھتا ہوں اپنے علم کی کمزوری سے یا تائس عبد الدینار تائس عبد الدرہم عبد الدینار عبد الدرہم ہونے کی وجہ سے، نبی پاک فرمایا تائس عبد الخمیسہ و عبد الخمیلہ، دستار اور جبے کے بعد بندے بن جاتے ہیں کہ دنیاوی جہو عزت کی خاطر وہ سمجھتے ہیں کہ جناب پروٹوکول کی خاطر. تو یقیناً ان لوگوں کو استعمال بھی کیا گیا. وہ ایک طبقہ تھا، کچھ گروہ تھے، تمام یہ اطراف میں سمجھتا ہوں موجود تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی سالمیت اور استحکام کو نقصان پہنچایا. تو یقیناً یہ معاشرہ جو ہے وہ کسی ایک طبقے کی وجہ سے خراب نہیں ہوا. آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ عدم برداشت ہمیں نظر آ رہا ہے نا، آپ دیکھیے نا کہ ہمارے وہ ٹی وی جو شوز تھے نا وہ زیادہ پاپولر ہوئے کہ جہاں پر ہم نے یہ ثابت کیا کہ برداشت نہیں جناب. ابھی اس نے ایک بات کی ہے تو فوراً اس کی بات مکمل نہیں سر، ہم تو فوراً اس کی تردید شروع ہو لگ جاتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، ایسے ہوتا رہا یا نہیں ہوتا رہا. تو یقیناً آپ جیسے جو پروگرام الحمدللہ انہوں نے ایک راستہ دکھایا، روشنی کے مینار بنے، الحمدللہ دوسروں کے بھی شرم آئی، وہ سیدھے راستے پر آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سارا جو ماحول بنایا گیا ہے اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں مقصد ہے. وہ کیا ہے کہ دنیا کی بہترین قوم ہے پاکستان کی قوم. میں یہ حلفاً بات کہہ رہا ہوں بھائی بلال صاحب، معاف کرنا ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے. میں نے چونکہ 5 سال ایک ایسے ملک میں پڑھا ہے جہاں 127 ممالک کے طلباء ہم کٹھے پڑھتے تھے. میں پورے یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے پوری دنیا میں گھوم پھر کے دنیا کے بہترین جو لوگ دیکھے تھے نا وہ پاکستان کے اندر ہی دیکھے تھے. ان کے اندر برداشت بھی تھی، تحمل بھی تھا. حلفاً کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے برداشت کے پہاڑ پاکستان کے اندر دیکھیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینے والے، برداشت کرنے والے، مسکرا کر بڑی بڑی چیزوں سے گزر جانے والے. یہ جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب یہ شاہ صاحب استعمال کر رہے ہیں نا بات کے علماء سے پہلے جو ہے وہ سیاستدانوں نے ہمیں خراب کیا. اب میں تحمل اگر دیکھوں نا تو سب سے پہلے مجھے جنہ سے زیادہ تحمل آپ کسی کو بتا دیں جو کہ ان کا بھی آئیڈیل ہے تحمل میں، جو کہ اس کے خلاف کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد ایک زمانے میں آتا ہے اور مارشاء اللہ لگتا ہے. مارشاء اللہ کے اندر ایوب خان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ وہی نعرہ لگا رہے ہیں جو کہ باہر سڑک پہ پبلک لگا رہی تھی. ایوب خان نے سوچا کہ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا. اس کو کہتے ہیں حیا. مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں سے نا، اب میں اگلی مثال دیتا ہوں آپ کو، یہ ادبن دے رہا ہوں. امام حسن کا مزاج بالکل مختلف، صبر اور برداشت. امام حسین کا مزاج بالکل مختلف، صبر اور برداشت دونوں میں کامن ہے. وہ واقعات اور حالات بالکل الگ، یہ واقعات اور حالات بالکل الگ، لیکن کامنیلٹی کہاں نکلتی ہے؟ صبر میں اور برداشت میں. اپنا اپنا رویہ. اگر میں یہ کہوں کہ اس معاشرے کے سوچنے سمجھنے میں اس میں مذہبی طبقہ بھی آ جاتا ہے، ہم میں سے بنیادی طور پہ شرم اور حیا نکل گئی تو اس ویکیوم کے اندر پھر عدم برداشت نے اپنا قدم جمایا. ٹھیک نہیں ہوگا؟ بلال بھائی، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے مزاج جو ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کی مکی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی. وہاں ان کی زندگی میں پتھر مارے جا رہے ہیں، کوڑا کرکٹ راستے میں پھینکا جا رہا ہے اور وہ کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتے. اور مدینے کی زندگی میں ہر روز جنگ ہے. تو یہ ایک ہی رسول ہے جس کے کیریکٹر کے 2 یہ جہتیں ہیں. وہاں پہ ماحول مختلف ہے، وہاں پہ ماحول وہاں کا تقاضا اور ہے، ہو گئی ہے وہاں پہ ریاست، وہاں پہ جی وہاں پہ یہ ماحول کا تقاضا ہے. امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے اراؤنڈ جو انوائرمنٹ ہے یہ اس کا تقاضا ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں تحمل کی، عدم برداشت کی. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کی جو روٹ کاز ہے اس کے اوپر بات ہونا ضروری ہے کہ جب ہم عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہوتا کیا ہے، نفسیاتی طور پہ اندر کیا چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم برداشت نہیں کر پاتے اور جو ہے وہ ارپٹ ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے، ایک تو اس کی وجہ ہوتی ہے لا علم ہونا. آپ کو کوئی بات پوچھی گئی ہے یا آپ پہ اٹیک کیا گیا ہے یا آپ کو تنگ کیا گیا ہے یا پریشان کیا گیا، اب آپ لا علم ہیں کہ میرے پاس کیا طریقہ ہے کہ میں اس بندے کو جواب دوں، میں اس کے حملے سے بچوں کیسے. آپ کو راستہ نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے آپ ارپٹ ہوتے ہیں اور آپ عدم برداشت کا مظاہرہ یعنی کہ آپ معافی نہیں مانگ سکتے.
نہیں آپ کے پاس کوئی راستہ ہی کوئی وے آؤٹ ہی نہیں. امام مالک کو دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ آپ جا کے بتا دینا. امام مالک نے کہا مجھے نہیں پتا, ختم ہو گئی بات. بالکل صحیح. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیکھیے ایک ٹیکنیکل آدمی جو تائیکوانڈو کا وہ بھی علم ہے, وہ بھی نصف العلم ہے. لا ادری کہنا یہ نصف العلم ہے, چونکہ وہاں یہ صحیح کہہ رہے علامہ صاحب کہ یہ علم کی بات ہے نا, یہ علم کی بات. لا ادری اور لا علم بندہ تب کہتا ہے جب علم ہو. ایک تائیکوانڈو کا ماہر جو ہے نا, جس سے اگر کسی کی لڑائی ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ ایسے اس سے میں ایسے آ کے تو وہ تھپڑ نہیں مارتا, وہ ٹانگیں نہیں مارتا, وہ بڑا کولن کام کھڑا رہتا ہے. حالانکہ وہ مار سکتا ہے, حالانکہ وہ مار سکتا ہے, اور وہ کھڑا ہی اس لیے ہے. اب اسے آپ کہیں گے کہ وہ اس کی برداشت کر رہا ہے, برداشت اس لیے کر رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ میں اسے آسان طریقے سے جواب دے سکتا ہوں, جب میں جی چاہوں گا اسے ایک کک ماروں گا اور اڑا کے پھینک دوں گا. جب ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا, مثلا آپ نے مجھے کوئی بات کی اور مجھے یہ پتا نہیں کہ میرے پاس اس کا علمی پازیٹیو لاجیکل جواب کیا ہے, تو میرے پاس اور کوئی حال نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ غصے میں آ جاؤں اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دوں. تو پہلی بات ہے لا علمی. دوسری بات ہے کمزوری. انسان اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ جو ایکسپریشنز ہیں اور یہ جو اس کو زیادہ وائلنٹ بنا اس کو بناتا ہے, وائلنٹ بناتا ہے صرف اس لیے کہ اوور کم کر لے اور پتہ نہ چلے کہ میں کمزور ہوں. بے علم. جی, ایک علم ہے, علم کی کمی ہے, دوسری ہے کمزوری, اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک بندے کو ڈیفینیشن ہی کا پتہ نہیں ہے کہ تحمل کس چیز کا نام ہے. برداشت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے, قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کی دیوار پھلانگ رہا ہے تو آپ کہیں کہ حضور دیکھیں میں برداشت کروں گا. نہیں, اس کے پیرامیٹرز ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدود کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا کہ جو اللہ کی ان قائم کردہ حدوں کو پھلانگتا ہے اسی کے لیے شریعت کی حد ہے. وہ حدود کیا ہے کہ کہاں تک آپ کو نرمی دکھانی ہے, کہاں تک آپ کو ٹالرنس دکھانی ہے, اور کہاں آپ کو جواب دینا ہے. ان حدود کی بھی جب تک معرفت نہیں ہوگی, بہت ممکن ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں جہاں پہ لڑنا ضروری تھا, اور ایک ایسی جگہ پہ آپ لڑیں جہاں پہ رکنا ضروری تھا. بہت اچھی بات ہو گئی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں اس بات پہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کی علامہ صاحب نے کہ اس میں یہ چیزیں ضروری ہیں, عقل و علم ہونا چاہیے, کمزوری کو نہ کور نہیں کرنا چاہیے, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ کردار ہیں, لیکن بڑے ہی ادب کے ساتھ جس ملک میں مجھے یہ خوف ہو کہ میں اگر صحیح طریقے سے ڈریس اپ نہیں ہوں یا میری شکل و شباہت جو ہے وہ کسی خاص مسلک سے نہیں ملتی, تو مجھے تو یہ بھی خوف ہے اس مملکت اسلامیہ میں کہ مجھے کفر کا فتویٰ جو ہے وہ لینا پڑ جائے گا, اور میں نے کئی دفعہ لیا ہے بائی دا وے, کیونکہ لباس آپ کا ویسا نہیں ہے, آپ کی پہچان ویسی نہیں ہے, آپ کے طریقے ایسے نہیں ہیں. یہ میں ادب سے سوال کر رہا ہوں, بالکل ادب سے, طنز نہیں کر رہا. میں نے ایک زمانے میں کراچی کے علماء سے درخواست کی کہ حضور اقدس یہ جو آپ نے مجھے لفظ سکھائے ہیں علماء حق اور علماء سو, تو آپ مجھے علماء حق کی ایک لسٹ بنا دیں تاکہ میں ان کو علماء حق سمجھوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ علماء سو بنا دیں. مجھے جو انہوں نے 20 لوگوں کی لسٹ بنا کے دی وہ علماء حق تمام وہ تھے جو کہ ان کی مسلک کے تھے. انہوں نے کہا باقی کسی مسلک میں کوئی عالم حق ہے ہی نہیں. میں اس کو بے علمی سمجھوں یا عدم برداشت؟ وقفے سے آ کے آپ سے پوچھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر فرحانہ آپ کی طرف بات چھوڑ کے گیا تھا کہ وہ علماء حق اور علماء سو کا لفظ تو ایجاد ہو گیا, آج تک کوئی کہہ کے تو دیکھے کسی کو کہ علماء سو میں سے ہیں, کہہ کے تو دیکھے, اس کی تو جان حلق میں نہیں آئے گی, اس کی روح فنا ہو جائے گی. لیکن یہ جو ہم نے اتنا زیادہ عالم جو ہے نا جو ممبر پہ بیٹھا ہے, میں ان کو علماء کہتا ہوں کیونکہ ان کا علم ہے, ان کے پاس حدیث ہے, فقہ ہے, تفسیر ہے, چلے نہیں ہے کیمسٹری ان کے پاس, لیکن ایک بلوغت ہے نا ان کے پاس عقل اور شعور کی. جب ہمارے ہاں یہ استاذہ کی علماء کی بلوغت یہ بتائے کہ جو مجھ جیسے ہیں وہی ایمان والے ہیں, باقی ایمان کے دائرے سے ہی خارج ہیں, تو پھر آپ کا لباس, آپ کا دوپٹہ, آپ کی شلوار, آپ کی قمیض, آپ کا امامہ, آپ کا کپڑا رکھا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں تو آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں آپ کی مسلک کو بتانے کے لیے, لیکن آپ کا ایمان پتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دور آخر میں جو علماء پہچانے جائیں گے وہ اپنے علم سے نہیں اپنے لباس سے پہچانے جائیں گے. میں قسماً کہہ رہا ہوں, یہ آپ ایسے کسی عالم کو یہ حدیث بھی سنائیں گے تو وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. یہ ہے برداشت, یہ ہے حیا,
جی آپا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ علماء کرام جو ہیں وہ ایک بہت ہی ذمہ دار ایک طبقہ ہوتا ہے جس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا ایک ایک لفظ جو ہے یا میرا ایک عمل چھوٹا سا بھی جو ہے وہ دوسروں کے اوپر، ہزاروں لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوگا. اور جب وہ اپنی پہچان جو ہے وہ لباس کی وجہ سے یا کوئی خاص پگڑیوں کی وجہ سے کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ دین میں کوئی تبدیلی کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں یا اپنی اپنی الگ مسجدیں بنا رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کو زیب نہیں دیتا. اور یہیں سے جب یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتے ہیں ان سے خرابی پیدا ہوتی ہے. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، وہ جنہوں نے برداشت کا سب سے بڑا سبق ہمیں سکھایا. کیا ہم نہیں جانتے کہ جب وہ پورا واقعہ ہو گیا، واقعہ کربلا، اس کے بعد کیا اہل بیت اطہار میں سے کسی نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا یا کسی نے کوئی پتھر اٹھایا یا کیا؟ انہوں نے ہمیں برداشت کا سبق دیا اور وہ کر کے دکھایا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے اچھے کردار کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے لوگوں سے بدلہ لے لینا ہے. کیونکہ یہ برداشت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ وہ اچھا کام کریں اور اچھائی کر کے دکھائیں سامنے والے کو کہ اس کو یہ احساس ہو کہ اس نے کہاں غلطی کی تھی اور وہ خود اس چیز کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اور ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جب وہ راہ سے گزرتے تھے اور ان کے اوپر بڑھیا کوڑا پھینک دیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت وہ برداشت یا اخلاقی جو آپ کی ویلیوز تھیں ان کو جو ہے اس طرح سے قائم رکھا تھا کہ آپ نے اپنے اخلاق سے ہی اس کا دل جیتا تھا. جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو اس سے کوئی شکوہ کیا، نہ اس کے ساتھ کوئی برائی کی، بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے جب اس کا حال پوچھنے گئے آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا تو وہ اچھا اخلاق ہی تھا، وہ آپ کے اچھے معاملات ہی تھے جس کی وجہ سے اس بڑھیا نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا. تو ہم ایک طرف تو یہ پورا طبقہ جو علماء کرام کا ہے یہ دین کی بات کرتا ہے، رسول پاک کی بات کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی بات کرتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ اس کا مظاہرہ نہیں کرتا. اور جب وہ عملی طور پر مظاہرہ نہیں کرتے اور لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں عدم برداشت کی وجہ سے تو یقیناً پھر معاشرے میں وہ طبقے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اور پیدا ہو چکے ہیں جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات رکھتے ہیں اور پھر وہ اختلافات دینی نہیں ہوتے، وہ اخلاقی ہوتے ہیں. نے طبقوں کو پیدا کرنے میں عدم برداشت کے حوالے سے بہت اچھا، بہت اعلیٰ طنزاً کہہ رہا ہوں کام کیا. پہلی تو بات جو علماء کرام کا لفظ ہے نا جی، یہ صرف کوئی خاص مخصوص طبقے کے لیے مساجد اور مدارس سے منسلک لوگوں کے لیے نہیں ہے، کراس دا بورڈ ہے. کتنے لوگ ہیں جو جامعہ یونیورسٹیز کے اندر ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں اور میں بڑے بہت بڑے بڑے علماء ہیں، نہیں میں بڑے اہل علم ہیں، وہ ان کو بھی علماء کہتا ہوں جو کہ کسی اپنے جلسے میں سیاسی میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تیریاں ویڈیو میرے کو یہ میں انہوں نے لیک کر داں گا. یہ ذرا غور کریں کہ نہ حیا نہ برداشت. اب یہاں پہ جب ریاست کو اوپر سے نیچے دیکھیں تو فیشن تو اوپر سے نیچے آتا ہے، اخلاق اوپر سے نیچے آتا ہے. ملوک ہم یقیناً عوام جو ہے حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتی ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جناب رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم بابا قوم، ان کی جو انہوں نے کیب پہنی تو جناب کیب شروع ہوگی، اور پھر بھٹو صاحب آئے تو بھٹو صاحب نے ایک ٹوپی پہنی تو وہ بھٹو کیب شروع ہو گئی تھی. تو یقیناً جنرل ضیاء الحق صاحب آئے تو شلوار قمیض اچکن کا رواج شروع ہو گیا تھا. تو مشکل پتہ کہاں آئی؟ ضیاء الحق نے شلوار قمیض کامن کی، ہم نے اس کو اسلامی کہہ دیا. ہم شلوار قمیض کے علاوہ کسی چیز کو اسلامی نہیں مانتے. نہیں یہ چیز یہ عدم برداشت ہے کہ نہیں؟ یہ عدم برداشت اور یہ علم کی کمی ہے، میں سمجھتا ہوں بلا شبہ. تو ہم چونکہ بات کر رہے ہیں عدم برداشت کی، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا کہ اللہ کے بندے تو ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اگر کوئی جاہل الجھ بھی پڑے نا تو وہ ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، قالوا سلامن. ہمارا عموماً ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا السلام علیکم، یہ نہیں اس کا مطلب. قالوا سلامن وہ فساد اور فتنے اور عدم برداشت کی بات کر رہا ہوتا ہے جاہل، اور عالم جو ہے سلامتی کی بات کر رہا ہوتا ہے، امن کی بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی خیر خواہی کی بات کر رہا ہوتا ہے. الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی نام خیر خواہی کا، دوسروں کی خیر چاہنا، دوسروں کی بھلائی چاہنا. حضرت سیدنا علی المرزا کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے کہ لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک ولکن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک. اور بھئی خیر اور بھلائی یہ چیز کا نام ہی کہ تیرا پیسہ زیادہ ہو گیا ہے، تیرے بیٹے زیادہ ہو گئے ہیں. اصل خیر بھلائی اور تیری عزت تو اس چیز میں کہ تیرا علم بھی بڑھ گیا اور تیرا تحمل، تیری برداشت وہ عظیم ہو گئی، اس میں اضافہ ہو گیا. تو یہ ہے اصل میں چیز. حضرت سیدنا عمر فاروق وہ بھی فرماتے ہیں تعلم العلم، بھئی علم حاصل کرو. لیکن اگلا جملہ کہا وہ بھی سننے والا ہے، کہا وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَ وَالْحِلْمِ.
اور علم حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں بھی حاصل کرو. وہ کیا ہے؟ حلم، تحمل، برداشت، اطمینان اور ٹھہراؤ. تحمل کے بغیر تو علم آتا ہی نہیں. جو آپ فرما رہے ہیں علماء وہ عالم تو ہوتا ہی وہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر تحمل ہو، جس کے اندر علم ہو. میرے خیال میں یہ ساری باتیں بالکل بجا اپنی جگہ، لیکن جب انصاف اٹھ جائے نا معاشرے میں سے، تب کوئی حلم نہیں ہو سکتا، تب کوئی برداشت نہیں ہونی. مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ بہت بہتر ہیں ان سے جن کے پاس نہیں ہے، یا وائس ورثہ کر لیں. اب جب اتنی بے انصافی معاشرے میں دیکھیں گے اور قانون نہیں دیکھیں گے اور انصاف ہوتا بھی نظر نہیں آئے گا اور امید بھی کوئی نہیں ہوگی، تو پھر راستہ کیا اختیار کرنے؟ اب کربلا سارے تو نہیں برپا کر سکتے نا. بلال بھائی، کربلا تو خیر بس کا روگ ہی نہیں ہے. انسانی تاریخ میں وہی نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے یہ سب کیا. گزارش یہ ہے جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ جو عدم برداشت، عدم تحمل جو ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی، اب میرے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو کیسے جواب دوں. اگر میرے پاس اس کا کوئی آسان طریقہ ہو تو میں وہ طریقہ اختیار کروں گا، اور جب وہ طریقہ جو ہے وہ کارگر نہ ہوتا ہو تو میرے پاس سوائے اس کے کہ میں پھٹ پڑوں اور میں عدم برداشت کا کتنے ممالک ہیں، کتنے غریب ممالک ہیں جہاں پہ آپ کو قبضہ گروپ نظر آتا ہو، جہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہو کہ آدمی نے کرائے پہ گھر لیا تھا اور مالک بن کے بیٹھ گیا. کتنے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جہاں پہ آپ یہ مثال دے سکے کہ جناب آپ سڑک پہ اس لیے لڑ پڑے کیونکہ اس نے موٹر سائیکل جو تھی آپ کی گاڑی کے آگے کھڑی کر دی. ہم ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آج $100 کی قیمت تقریباً 150 سے $250 تک بلیک مارکیٹ میں جو بھی سمجھ لیں. آج بھی عراق میں جائیں تو آپ 2.5-3 لاکھ روپیہ $100 کا وہاں سے لیتے ہیں. وہاں پہ زمین پہ لیٹی ہوئی محرم کے دنوں میں بچوں سمیت ایک خاتون اور پوری فیملی بیٹھی. رش تھا، ہلکی سی ٹھوکر لگی بچے کو، ہلکی سی، یہ بھی نہیں کہ بچے نے بھی کچھ دیکھا ہو. اس کی ماں کے منہ سے جملہ پتہ کیا نکلا؟ اللہ واسطے معاف کیا. یہ مزاج ہے حضور اقدس، یہ مزاج ہے. یہ مزاج اس معاشرے میں نہیں ہے ہمارے پاس. رونے کی بات، اس کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے. بلال بھائی، رونے والی بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں موٹر سائیکل والے کی، آپ بات کر رہے ہیں ریڑی بان کی، آپ بات کر رہے ہیں عام لوگوں کی. یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان عرفان ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، یہ ساری چیزیں تو ان لوگوں میں ریفلیکٹ کر رہی ہیں. عام لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ آپ بہو کی بات کر رہے ہیں، بہو نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جو سگی بہن ہے، جو سگا بھائی ہے، وہ معافی نہیں دے رہا. بہو تو کہیں سے آئی ہے، اس کو آپ پہلے اس کی بات کریں گے یا ان کی بات کریں گے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحبان علم ہیں، جو صاحبان ادراک ہیں، جو صاحبان شعور ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، ان کے اندر یہ چیزیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں. میں وقفے پہ جا رہا ہوں، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ کر کے جا رہا ہوں، اس پہ بات نہیں کریں گے، اور یہ بات میری غلط ہے تو میں کراس دا بورڈ اس پہ معافی پہلے ہی مانگ لیتا ہوں. مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے عدالت کے ساتھ کیا کیا ہے، عدالت کی توہین عدالت کیا ہے، آپ نے توہین عدالت. اس نے کہا یہ غیر شرعی ہے. میں نے کہا بھائی اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا مجھے سارے خلفائے راشدین میں سے ایک میں بتاؤ کہ کسی ملزم یا مجرم نے آ کے اونچی آواز کی اور آپ نے کہا ہو کہ اس پہ سزا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے. انہوں نے کہا جب آپ کا نظام ہی جو ہے وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے دوسرے کو مجرم قرار دے رہا ہو تو بھائی انصاف وہاں سے کیسے مل سکتا ہے آپ کو؟ سوچئے گا. میں یہ صرف تجربے کی بات نہیں کہہ رہا، یہ میں بات ذہنیت کی کر رہا ہوں. وقفہ لے کے بھی واپس آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا امریکہ کی، نیو یارک کے بالکل ساتھ. تو وہاں پہ بیسمنٹ میں فرحانہ آپ کو یہ ہدیتاً سوال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں بات. تو وہاں پہ کچھ ایسی خواتین بھی تھی جنہوں نے کہ اپنی پاکستان میں آپ کو پتہ کچھ عرصہ پہلے خاص خواتین کی مسلک کا جو تھا وہ مذہبی پریچنگ جو تھی وہ اس نے بھی ہم نے ان کو بھی ان کی بھی انٹروڈکشن دیکھی ہے اس ملک کے اندر. وہ خاتون جو تھیں وہ اس نظریے کی مالک تھیں. اب وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے جو گفتگو ہوئی وہ شاید ان کی مسلک کے مطابق نہ ہوئی اور عادت سے مجبور وہاں لوگوں کے مسائل سن کے ان کو تسبیح بھی دینا شروع کر دی. یقین کیجئے کہ ان چند مساجد میں سے جہاں سے میں دھکے دے کے نکالا گیا ہوں نیو یارک کی وہ مسجد بھی شامل ہے. اور میرے پہ الزام یہ تھا کہ یہ جو آپ لوگوں کو تسبیح دے رہے ہیں یہ غیر شریعت ہے اور یہ آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. پھر میں ان کے گھر گیا
ان سے معذرت کرنے کہ آپ کو کیا مسئلہ تھا اس چیز سے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم دین کے خلاف جو ہے کوئی چیز مسجد میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اب میں اس میں اگر پاکستان کو خاص کر لوں تو بھی زیادتی ہے، اکراس دا بورڈ اگر میں دیکھوں تو اب تو ہماری مسالک جو ہیں وہ ممبر تک محدود ہی نہیں ہیں، کیونکہ اب تو جینڈرز جو ہیں وہ اپنے مسالک الگ الگ بنا کر بیٹھ گئے، اور اگر آپ کی مسلک کے میں نے مخالف اپنے علم کے مطابق چاہے غلطی کی ہو تو آپ مجھے برداشت نہیں کریں گے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ایکچولی میں اس کی بھلائی چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ برا کام کر رہا تھا اس لیے میں نے اس کو روک دیا۔ اب وہ عدم برداشت جو دوسرا شخص دکھا رہا ہے اس کے لیے تو وہ پرامن اور با ایمان کیفیت ہے، میرے لیے وہ ظلم ہو گیا۔ ان حالات میں سے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آزاد ہوں گی، یا اس کے لیے کوئی ایک اور تبلیغی جماعت ہم آدمی اور عورتوں کی قائم کریں؟ اب بلال بھائی، ہم اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ جب وہ کسی میں کوئی کمی دیکھتے تھے یا ان کو لگتا تھا کہ اس کی کوئی بات مناسب نہیں ہے تو کبھی بھی آپ سب کے سامنے اس کو جو ہے وہ اس کی بے عزتی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ سے بلا کر اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یا یہ بات اس طرح سے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تو بہتر ہے، تاکہ وہ شخص جو ہے وہ دوسروں کے سامنے اپنی عزت بھی کم محسوس نہ کرے اور اپنی اصلاح بھی کر لے۔ اور بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی دیکھیں کسی مجلس میں کہ کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو اس کو الگ سے بلا کر کوئی بات کہہ دیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ آپ اللہ کے نام کی کوئی تسبیحات جو ہیں وہ کسی کو بتا رہے ہیں، اللہ کا پاک نام جو ہے وہ پڑھنے کی تاکید کر رہے ہیں، تو یقیناً اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ غلط بات ہے۔ اور اگر ہم اس کو تبلیغ کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ آپ کوئی اچھی بات بتا رہے ہوں، لیکن فرحان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن یہ سکہ رائج الوقت تو ہے نا کہ آپ کسی بھی مسلک کی مسجد میں ان کے مسالک کے خلاف بات کریں گے تو آپ مجرم ٹھہریں گے۔ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں بھی کہا اس لیے کہ جو علماء کرام ہیں انہیں ایز اے ہول ایک بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ اپنے عمل سے اور اپنے لفظوں سے ایسا کوئی کام یا ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے جو باقی لوگوں پر اثر انداز ہو۔ میں پھر مثال دوں گی ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب ان کے پاس کرسچنز کا ایک وفد آیا تھا 14 ارکان کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کا ایک حصہ ان کو دے دیا اور کہا کہ یہاں پر آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ کیا ہم ان آقا کی جن کے صبح شام نام لیتے ہیں، جن کے ہم محبت کے گیت گاتے ہیں، تو کیا ہم یہ واقعہ بھول جاتے ہیں وہ علماء کرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کرسچنز کو جو کہ مسلمان بھی نہیں تھے اور ان کو مسجد نبوی کا ایک حصہ دے کر یہ فرمایا تھا کہ یہاں پر آپ اپنی عبادت کریں، اور وہ 2-3 ہفتے وہاں پر قیام پذیر رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے تھے، انہوں نے اپنی عبادات کی، وہاں پر رہتے ہوئے وہ تمام تہذیب دیکھی، وہ تمام اخلاقیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھی اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو اگر ہم رسول پاک کے ماننے والے ہیں، اور یقیناً ہم سب ماننے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے اگر ہم نے اپنی الگ الگ مساجد بنا بھی لی ہیں کسی وجہ سے، تو ہم یہ تو نہ بھولیں کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر کیا کر کے دکھایا تھا اور کیا پیغام دیا تھا۔ بات کی حضور اقدس آپ کو پھر ایک رمضان کا واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم میں ہے ہمارے کراچی کے، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک اداکاری کرنے والا کپل آیا ہوا تھا، ہمارا مہمان تھا، اور رمضان میں ایسے مہمان یقیناً ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمان نمازی پرہیزگار اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ ان کی بات سے تقویت لیتے ہوئے میں نے ان کی رائے سے اپنی رائے کو مس کر لیا، تو حضرت نے کہا کہ آپ نے کافروں کی بات جو ہے وہ کیوں تسلیم کر لی؟ تو میں نے کہا، میں نے صرف یہ ادب سے کہا، میں نے کہا حضور آپ نے ان کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ میں بات لانا چاہ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ نے دل چیر کے دیکھا ہے کہ یہ کئی سال ہو گئے آج تک وہ شخص میرے نام نہیں سننا چاہتے کہ آپ نے کہا کیوں؟ اب یہ عدم برداشت نہیں تو کیا ہے؟ میں ایمانداری سے جاننا چاہتا ہوں حضور اقدس، میرے خیال میں اگر عدم برداشت کا تقاضا دیکھنا ہونا تو عالم اس میں شامل ہے، اس میں سیاستدان اور پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی شامل ہے، اس میں آپ کے جو سرپرست ہیں گھر کے وہ بھی شامل ہیں۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ فلانے ہسپتال میں ڈاکٹر کے اندر جو تھی وہ عدم برداشت تھی، لیکن جب وہ ہم پل بڑھ رہے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر میں عام بچے کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ عدم برداشت جو ہے یہ تم سیکھو؟ وہ کیوں سیکھے گا؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے نا اپنی نوجوان نسل اور بچوں کی تربیت کے لیے،
وہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اولاد کو اپنے سچے غلام بنا، اپنے اصولوں پہ چلنے والا بنا، اور ہمیں ان کا امام اور پیشوا بنا. ہم بڑے نمونہ بنیں گے تو تبھی وہ سیکھیں گے نا. جب ہمارے اندر ہی خود برداشت نہیں ہے تو ہمارے بچے کہاں سے ان کے اندر برداشت آئے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کافروں کی بات آپ نے مان لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طرز عمل بالکل اس کے مختلف ہے. یہ جو بات کری تھی نا فرحان آبا، اس میں میں جملہ ایڈ کروں، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم باہر کیوں جا رہے ہو؟ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، تم یہاں عبادت کر لو. اور اشج عبد القیس ایک سردار تھے، نبی پاک خدمت میں آئے تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے جو بات ارشاد فرمائی، مالک کتنا بڑا نمونہ سبق ہے. آپ ان سے فرماتے ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ. سردار صاحب آپ کے اندر نا دو بڑی عجیب خوبیاں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. اب دیکھیے دل کیسا نبی پاک جیتے ہیں. اوپننگ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ الحلم والانا، تیرے اندر ایک ٹھہراؤ ہے اور تیرے کے اندر برداشت ہے، تحمل ہے. یہ دونوں چیزیں میرے اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تو یہ، آپ کا طرز عمل کافروں کے ساتھ کیا تھا؟ تحمل و برداشت کا. ہمارا مسلمانوں کے ساتھ وہ نہیں ہے. واقعہ جبریل امین جیسے فرشتے سے برداشت نہیں، وہ آئے اور صاحب بادلوں کے فرشتے کو لے کر آئے، قال تامر بما شئت، آپ جو ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ حکم دیجئے. اچھا اب یہاں پہ اس کا بھی ذکر کیجئے جو اپنے باغ میں لے کر گیا آدمی. یقیناً اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے باؤ اجداد آپ کو جانتے ہیں، آپ یہاں پہ آئے. وہ اس نے لا کر جب پلیٹ پیش کی نا، وہ نصرانی تھا، کرسچن تھا. جب اس نے، وہ ملازم تھا نا باغ والے کا، تو اس نے جب انگوروں کی بڑی پلیٹ پیش کی نا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ قبول فرمائی. تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی تو یہ تو یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے. کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی. تم کہاں کے ہو؟ کہا کہ ہمارے علاقے میں بسم اللہ پڑھتے. کہا میں نینوا کا ہوں. کہا فرمایا اچھا نینوا وہ جو یونس علیہ السلام کی سرزمین. کہا آپ یونس کو بھی جانتے ہیں؟ کہا میں جانتا ہوں، اللہ کے نبی تھے، میرے بھائی تھے، میں بھی اللہ کا نبی. تو اس نے آپ کے ہاتھ چوم لیے. اس نے آگے بڑھ کر اس غلام نصرانی نے آپ کے دست مبارک کا بوسہ لے لیا. تو یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو تحمل پیش کیا نا، جبریل امین نے کہا کہ یہ بادلوں کا فرشتہ حکم دیجئے یہ اخشا بین نام کے دونوں پہاڑ اٹھا کے نہیں پھینکتا. فرمایا لا ارجو اللہ ان یخرج اللہ، لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابی من یعبد اللہ وحدہ. تحمل کی سب سے بڑی مثال میرے دل کے اندر جو ہے، آپ اس سے اختلاف چاہے رکھتے ہوں لیکن میرے دل کو آپ نہیں بدل سکیں گے، وہ ہے بازار شام کا سفر. بس اس پہ دو جملے کہتے ہیں، وقت ختم ہے. بلال بھائی اس کی ابتدا میں ایک جملہ عرض کر دوں. تاریخ ہستونیس کے اندر آپ ایسی مثال نہیں لا سکتے کہ امیر المومنین علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، سر پہ ضرب لگ چکی ہے اور امیر علیہ السلام ہیں اور لوگ جو ہیں ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑ دیں گے؟ امیر علیہ السلام اپنے اس زخم کو بھلا کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جانا لیکن اس کو مارنا نہیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، اسے پکڑ کے لانا ہے. اور پھر اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرتے ہیں، سب سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے کہ یہ خوفزدہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا حلق خشک ہے، اسے پانی پلایا جائے یا مشروب جو بھی وہ پلایا جائے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس نے ایک وار کیا ہے، بدلے میں ایک ہی وار کیا اور وہ میں کروں گا. اور یہ تحمل، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کیا مثال ہوگی. ایسی کنڈیشن میں مجھے آپ ہسٹری میں کوئی ایسا موقع دکھا دیجئے کہ لوگ اتنے تحمل کے ساتھ ایک قاتل کو پکڑ کے لائیں اور پھر اتنے تحمل سے باتیں ہو رہی ہوں اور پھر اتنے تحمل سے اسے پانی پلایا جا رہا ہو اور پھر انصاف ہو رہا ہو. وقت ختم ہو گیا، انتہائی ممنون. لیکن یہ جو بات عمران بھائی نے نہیں کی نا، وہ میں آپ کی اجازت کے بغیر یہ کہہ رہا ہوں ہدیتاً. وہ جو پانی اور شربت پلانا تھا نا، وہ یہی ثابت کرنا تھا کہ جو اماموں کے اوپر تلوار اتارتا ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوتا.